बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरी सीरिया प्रोग्राम इन पर्सन विद लैला नाज़रीन हर हफ्ते असीं कंहिं न कंहिं वॾी शख़्सियत सां गॾु मौजूदु हूंदा आहियूं ऐं हिन भेरे असीं जंहिं पर्सनैलिटी जंहिं शख़्सियत सां गॾु मौजूदु आहियूं ॾाढी एनर्जेटिक क़िस्म जी पर्सनैलिटी आहे ऐं हाल ही में कुझु ई महीना उन्हनि खे थिया आहिनि निगरां हुकूमत सां हू तालुक़ु रखनि था ऐं निगरां उहिदे ते हू कमु कनि पिया पर उहो उहिदो बि तमामु घणो इम्पोर्टेंट आहे उन ते उन्हनि सां ख़ुसूसी असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि मोहम्मद अहमद शाह साहब जेके मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन सोशल सिक्योरिटी एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के हेड कन पिया एज ए मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर इतने अहम ओहदे पे हैं आप और 3 बड़े अहम डिपार्टमेंट्स आपके मातहत हैं, तो कम अरसा रहा है, कम अरसे में आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कैसे भाया है? हमने तो अपने तौर पे पूरी कोशिश की है कि जिस तरह से भी इसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं चलाएं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि जो पेमेंट्स रुकी हुई थी अखबारों की टीवी चैनल्स की वो कोशिश करके रिलीज़ कराई हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं वर्किंग जर्नलिस्ट के इश्यूज़ हैं उनसे क्लोजली ताल्लुक़ रखा है। अच्छा। और PFUJs KUJs प्रेस क्लब्स, तो मेरी तो सबसे बहुत पुरानी दोस्ती भी है, तो बहुत अच्छे तरीके से अभी तक चल रहा है। अच्छा, तो आप जैसे ही यानी आए आप कह रहे हैं कि जो जो इश्यूज थे आपने उनको बहुत अच्छे नमूने से हैंडल किया है, टैकल किया है, लेकिन ओवरऑल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि उसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है और वो चूँकि दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी तर्जुमान होता है, तो वो काम आप ओवरऑल आपकी क्या परसेप्शन है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में? 2 पहलू है ना उसके, एक तो ये कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का स्पोक्स पर्सन होता है, सही, पूरी कैबिनेट का स्पोक्स पर्सन है, तो तमाम मिनिस्ट्रीज़ के बारे में जो सवाल होते हैं वो जर्नलिस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से ही पूछते हैं। तो मैंने तो आते ही ये किया कि हर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर था उसको जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठाया ताकि जर्नलिस्ट डायरेक्ट उससे पूछे कि जो भी है डिपार्टमेंट है उसके जो भी इश्यूज़ हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो जर्नलिस्टों की रिजर्वेशंस हैं उनको लोगों की अदालत के सामने पेश किया। ये पहली बार हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद जो भी मुझसे कोई क्वेश्चन करता था तो मैं कंसर्न मिनिस्ट्री से उसके सेक्रेटरी से पूरी डिटेल लेके मीडिया को प्रोवाइड करता रहा हूँ। तो एक बहुत ओपन और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से कोशिश की है कि इसको चलाएं और सब ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। अच्छा, इंक्लूडिंग मीडिया और जो डिपार्टमेंट, मीडिया, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स और वर्किंग जर्नलिस्ट की एसोसिएशंस, उनके भी जो मसले थे, उनकी ग्रांट्स के इशू थे, वो भी सारे रिजॉल्व कराए। सही। सो आपका ओवरऑल तजर्बा जो है आपकी जवाबात से ये लग रहा है कि बड़ा मस्बत रहा, तो छोड़ते वक्त इस ओहदे को आपको तकलीफ होगी? नहीं, तकलीफ क्या होगी, मैं तो समझता हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और होना चाहिए और ये हक़ हुक्मरानी सिर्फ उन लोगों को हासिल है जिन्हें उस आवाम मुंतखब करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल एक हमारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है और उस वक्त तक कि जब तक एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, तो मेरा ख्याल अब तो चंद दिन की बात है, 1 आध हफ्ते 10 दिन में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं तो बड़ा रिलीफ भी फील करूँगा और जो भी नई कैबिनेट बनेगी उनके हवाले करेंगे। अच्छा, बहुत कम अरसा हुआ है, तो क्या आपको ये इस तरह से आपने महसूस किया है कि एक मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, काम आपका डबल ट्रिपल हो गया है पहले से? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं महसूस किया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी है ये। अच्छा। लेकिन ये बात सही है कि बाकी सब लोगों को कोई 5.5 महीने मिले, मुझे कोई 2 सवा 2 महीने 2.5 महीने मिले हैं, लेकिन मेरे लिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए अपनी ज़िंदगी में। और कोई शक नहीं ये दूसरी बात ये कि मेरा 40 साल से ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ मीडिया और जर्नलिस्टों के साथ रहा है, तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मैं अपने घर में हूँ और हर वर्किंग जर्नलिस्ट, हर कैमरामैन मुझे डायरेक्ट अपने मोबाइल से फ़ोन करता है, मैं सबसे बात करता हूँ। तो वो ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि कोई दरवाज़ा बंद हुआ हो, कोई कम्युनिकेशन ना हुई हो, तो वो बहुत ही आसान था मेरे लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप डायरेक्ट उनसे राब्ते में रहते हैं और जो उनके इश्यूज होते हैं आप उनको हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पे अब जैसे आप निगरान सेटअप में, लेकिन आम तौर पे परसेप्शन हमारे देखने वालों में या जो हमारी आवाम है उनमें यही है कि जो कोई मिनिस्टर होता है तो वो अपने कनेक्शंस को लेके बड़ा
سست روی کا شکار ہوتا ہے اور ٹھیک طرح سے وہ ہینڈل نہیں کر رہا ہوتا مسائل کو. تو کیا مشکل بات ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد بڑی یہ تو آسان بات ہے؟ میں تو صبح سویرے سے اور رات گئے تک تمام، میں تو پہلے دن اٹھ کے پریس کلب چلا گیا تھا، پھر میرے پاس 24 گھنٹے ورکنگ جرنلسٹ اور اخباروں کے مالکان، چینلز کے مالکان سب ڈائریکٹ فونز کرتے ہیں اور ورکنگ جرنلسٹ بھی ڈائریکٹ فون کرتے. تو میرا ایکسس جس طرح شروع سے تھا، مجھے تو فیل نہیں ہوا کہ یہ منسٹر ہونا کوئی عجیب سی بات ہوتی ہے. نہ کوئی میرے پر نکلے ہیں، نہ میرے کوئی سینگ نکل آئے. میں وہی انسان ہوں جس طرح پہلے بیہیو کرتا تھا، اسی طرح اب بھی بیہیو کرتا ہوں. اچھا، کیا ان 2-2.5 مہینوں میں آپ نے یہ دیکھا، چونکہ یہ پرسیپشن بھی ہے، میں پھر کہوں گی کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ سندھ سرکار کے خلاف آئی ہوئی خبروں کو کنٹرول کرتا ہے؟ زیرو کنٹرول تھا ہمارا. ہم بالکل نہیں کنٹرول. ہم اگر کوئی جھوٹی خبریں چل رہی ہیں تو اس کو ضرور ہم بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، بالکل قطعاً. اور اب جو میڈیا ہے نا، پہلے کنٹرول میڈیا ہوتا تھا، صرف ایک حکومت کا پی ٹی وی ہوتا تھا، ریڈیو ہوتا تھا، ایک آدھ اخبار ہوتا تھا. اب 50 چینل ہیں اور وہ ریلائنس سرکار کے اشتہاروں پہ کرتے بھی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اب اتنا زیادہ چنک ہے کہ بعض اوقات ان کے پاس حکومت کا اشتہار چلانے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو اب وہ جس طرح سے کنٹرول کوئی 20-30 سال پہلے سرکار کا ہوتا ہوگا، وہ سرے سے ختم ہو چکا ہے. اب آپ سارا میڈیا دیکھ لیں، اوپنلی ساری خبریں چلاتا ہے. اچھا، کسی خبر لیکن آپ مانیٹر تو کرتے ہوں گے نا؟ کنٹرول نہیں، ہمارے پاس ایک کنٹرول نہیں ہے. ہمارے پاس مانیٹرنگ سسٹم یہ ہے کہ جتنی خبریں، جتنی جیسے ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، جتنی ایڈورس خبریں ہوتی ہیں، پولیٹیکل خبریں، کرائم کی خبریں، وہ انفارمیشن منسٹرز کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس گروپ پہ آ جاتی ہے، چیف منسٹر کو بھی جاتی ہے. اس کے اوپر جہاں جہاں ہمیں ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے آج تک یہ ریئیکٹ نہیں کیا کہ کسی اخبار کے چینل کو فون کر کے کہا ہو کہ اس خبر کو رکواؤ. یا ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ خبر اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے. لیکن کبھی کوئی ایک خبر، ایک ٹیلی فون ان 2.5 مہینے میں کسی خبر کو روکنے کے لیے نہیں آیا. صحیح ہے، چلے اچھی بات ہے. کنٹرول نہیں، آپ خیر مانیٹر اور ریگولیشن تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اچھی بات ہے اگر وہ چیز کنٹرول نہیں. اور یہ آپ کے 2-2.5 مہینے کا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے. اچھا، سندھ سرکار مختلف وقتوں پہ تو نہیں، لیکن وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ میڈیا جو ہے، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اسے دکھا نہیں رہا ہوتا ہے. ہم نے سڑکیں بنا لی، ہم نے اسپتال قائم کر لیا، ہم نے بہت سارا کام کر لیا، لیکن وہ اس کو میڈیا دکھا نہیں رہا ہوگا. تو کیا یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میڈیا سے اس حوالے سے رابطے لے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی بنیادی ذمہ داری وہی ہے. تو وہ کیوں نہیں پھر بتاتا میڈیا کو کہ سڑکیں بنائیں، یہ بنائیں؟ میرے خیال میں یہ کام جو ہے، جو بھی سرکار ہو، اس کا جو بھی انفارمیشن منسٹر ہو، بجائے اس کے کہ اپنے مخالفوں کو گالم گلوچ کرتا رہے اور صرف پولیٹیکل جواب دیتا رہے، اس کی بنیادی ذمہ داری اس کی اپنی حکومت کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو پبلک انٹرسٹ کے کام ہیں، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں، جیسے ہیلتھ سیکٹر ہے، جیسے ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، جیسے کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے. تو اس طرح کے جو سیکٹر ہیں، اس میں جو کام گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کام کو لوگوں تک پہنچانا، پراپر ہائی لائٹ کرنا، یہ ذمہ داری ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہماری لمیٹیشنز تھی. ہم پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہیں، اور ہم پچھلی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بھی اگر ذمہ داریاں دکھائیں گے تو ہم پہ چارج لگے گا کہ جی یہ تو بائسڈ ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے کوئی کیمپین پھر بھی روکی نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹ کی جو بسیں آئی تھیں ہم نے چلوائیں. ہاں بالکل، وہ تو چلے نا، دیکھیں جو دکھایا گیا وہ تو obviously پھر میڈیا نے بھی دکھایا. ہم نے پریس کانفرنسز بھی کیے. جو اچھا کام پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی اور اس کو ہم نے، ہماری سرکار نے کنٹینیو کیا، اس کی سپیڈ بڑھائی ہے، کسی کام کو نہیں روکا. چاہے وہ بلاول صاحب کی یہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ پیپلز ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا، سیلاب کے بعد جو گھر بننے تھے، میں نے خود جا کے اس کی پریزنٹیشن لی ہے. ان کا ہیلتھ سیکٹر کا جو کام ہے، ان کا جو یہ جتنے بھی ان کے انیشیٹو ہیں، کسی بھی طرح سے اس کو ہم نے ہائی لائٹ ہونے سے نہیں روکا، کیونکہ اس میں ان کی تشہیر کا مطلب نہیں تھا، وہ پبلک کے انٹرسٹ کا معاملہ تھا. ابھی جیسے یہ پروجیکٹ ہے جس کو میں ایڈ کر رہا ہوں، سوشل پروٹیکشن، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ سندھ کے ریموٹ ترین ضلعوں میں 30,000 روپے ہر پریگننٹ
بچی کو ملیں گے اور اس کی ماں کی اور اس کی بچے کی صحت کے لیے اور اس کی ڈیلیوری کا بھی، تو یہ سینٹرل گورنمنٹ کا کام تھا۔ اس چیز پہ بھی میں صرف اسپیسیفکلی آپ سے بات کروں گی، جیسے سوشل سیکٹر ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے ماتحت آتا ہے اور مائنورٹی افیئرس بھی، تو پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں، جیسے آپ نے شروعات میں بتایا کہ ورکنگ جرنلسٹ کے ایشوز آپ نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رہ کے، اور کیا کچھ چیلنجز بھی آپ کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا اس کم عرصے میں؟ دیکھیں چیلنجز سب سے بڑے تو یہی ہے نا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے بڑا چیلنج؟ ہاں، وہ کوئی میجر ڈیسیجن تو نہیں، لیکن میں نے تو بہت ساری چیزیں بلڈوز کی اور میں اسرٹ کرتا ہوں بہت زیادہ، میری عادت ہے کہ جس پوزیشن پہ میں ہوں پہلے آ کے بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ سر آپ یہ تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ منسٹر کا اختیار ہے، یہ سیکرٹری کا اختیار ہے، یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اختیار ہے، تو پھر میں نے انہیں کہا کہ پھر منسٹر کا کیا اختیار ہے؟ منسٹر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اور میں نے کنٹرول کیا اپنا ڈپارٹمنٹ مکمل طریقے سے، اور اس میں پیپل انٹرسٹ کے سارے کام کیے، مائنورٹی کی کانفرنس کرائی، سوشل پروٹیکشن پہ کانفرنس کرائی، مائنورٹی کو پیسے بانٹے، ان کی میریجز کے، ان کی مختصر عرصے میں پچھلے 6 مہینے کے جتنے پیسے رکے ہوئے تھے ہزاروں لوگوں کو فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے، اور ہندو میریجز کے ان کو جہیز کے پیسے گئے اور میڈیکل اسسٹنس کے پیسے گئے۔ میں خود وزٹ کیا، میں سی ایم کو لے کے گیا ہوں، میں مٹھی لے کے گیا ہوں، میر پرکاش لے کے گیا ہوں، اسلام کوٹ لے کے گیا ہوں، نگر پارکر لے کے گیا ہوں، حیدرآباد لے کے گیا ہوں، سارے ہندو جو ان کی کمیونٹی لیڈرز ہیں سب سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وزٹ کیے ہیں، مندر، چرچز، ان کے کمیونٹی سینٹرز، ان کے شمشان گھاٹ اور وہاں کا ڈیولپمنٹ پیس جو ہے اس کو بڑھوایا ہے، میٹنگ کی ہے پورے سندھ کے لیول پہ، اور کمیٹی فارم کی ہے ان کی، جتنے ان کے نوٹیبل ہیں سارے فیصلوں کا اختیار بھی ان کو دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ جیسے سوشل سیکٹر بھی آپ کے ماتحت ہے اور اس کے علاوہ مائنورٹی ہے، تو آپ نے زیادہ تر یہ بتایا کہ ان کی جو پیمنٹس رکی ہوئی تھی آپ نے ان کو بحال کروایا، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی یہ جو سوشل تاکہ پروٹیکشن ہم ہمارے دیکھنے والے کام بھی سمجھیں کہ ان تینوں ڈپارٹمنٹس کا کام؟ دیکھیں یہ سوشل پروٹیکشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کی پیس تھوڑی سی سلو تھی، یہ اس میں سارے کے سارے پیسے ورلڈ بینک نے دیے ہوئے، اور وہ ورلڈ بینک کے پیسے جو ڈسٹریبیوٹ کرنے تو 2 طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، کچھ پیسے PPHIU کو جا رہے ہیں، یعنی جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے فیسلٹیز کریٹ کی ہے، اس میں انہوں نے لیبارٹریز بنائی ہیں اور وہ ڈاکٹرز ہائر ہوئے ہیں، تو وہ جتنی بھی ڈیلیوری کے کیسز ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو وہاں رجسٹر کرتے ہیں، ایک ریپرزینٹیٹیو ہے ہمارا وہاں، اس کے پاس ایک آئی پیڈ ہے، وہ فوراً رجسٹر کر لیتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد رجسٹر کرتے ہی اس کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی پروموشن کی ہے، ہم نے اس کو 16 ضلعوں میں جانا ہے، تو ہم نے کچھ 6-7 ضلعوں میں ایکٹیویٹ کی ہے۔ اس کی یہ آپ پریگننٹ خواتین کے بارے میں بتا رہے ہیں نا؟ وہ جو ایک خاص پروجیکٹ ہے، جی، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے یہ، جس کی فنڈنگ ورلڈ بینک کر رہا ہے، تو آپ اس کو اور یہ بھی ایکسپینڈ کرنے کا شاہ صاحب کا پروجیکٹ ہے، 2022 میں یہ منسٹری بنی ہے، اور یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے کہ وہ پیسے بھی ورلڈ بینک دے رہا ہے، اور ریموٹ ترین، غریب ترین جو جیسے تھر کے ضلع ہیں، اسی طرح کے دادو کے ہیں، اس طرح کے سارے ریموٹ ضلع جو ہیں، ان ضلعوں کے اندر ان کے پاس 5 روپے نہیں ہوتے، دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو اس کے لیے آپ کو 30,000 روپے، ہمیں کچھ نہیں لگتا، وہاں 1,000 روپے بھی بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ ہے۔ تو اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا آپ نے سوچا ہے مزید 16 اضلاع کے آگے بھی؟ آپ ابھی تو 6 میں آن ہوا ہے، اچھا، اور اگلے 1-8 مہینے میں ہم 16 میں چلے جائیں گے، پھر سیکنڈ فیز میں ورلڈ بینک کے، اور اس میں 13 لاکھ خواتین بینیفیشری ہوں گی۔ 13 لاکھ خواتین چلیں جو کہ پریگننٹ خواتین ہیں، جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، اور وہ 30,000 روپے جو وہ یہ موٹیلیٹی کا ریٹ ہے، جو بچے مر جاتے ہیں، یہ زیادہ تر انڈر نورش بچے ہوتے ہیں، ان کو پراپر ماں کو بھی خوراک نہیں ملتی، تو جب ماں کو خوراک نہیں ملے گی
تو بچے کو بھی پیٹ میں خوراک نہیں ملتی صحیح. اور پھر پیدا ہونے کے بعد بھی انہیں, تو اسی کے لیے یہ انتظام کیا گیا. بالکل اسی طرح کے اور بھی پروجیکٹس آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اور ناظرین ایک بریک وٹھن سے جی سرجن بدایا سوشل سیکٹر ڈپارٹمنٹ بے انہن کے ماتحت آئے جے عورتوں ॻोढ़ारियूं आहिनि पेट सां आहिनि उहे 30,000 रुपया हासिल करे सघनि थियूं. 16 ज़िलनि जी हिन ॻाल्हि कई आहे. वधीक उन्हनि ते हिन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर हिते हिकु नंढिड़ो वक़फ़ो वठंदासीं ऐं वक़फ़े खां पोइ ॿीहर हाज़िर थियूं था. वेलकम बैक नाज़रीन. सो मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड माइनॉरिटी अफेयर्स सर मोहम्मद अहमद शाह. उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल हले थी त ही 3 वॾा डिपार्टमेंट्स उन्हनि जे मातहत अचनि था ऐं थोरो अरसो मिलियो आहे, उन्हनि खे थोरो टाइम मिलियो आहे, त एतिरे अरसे में कहिड़नि चैलेंजिस खे हुननि खे बतौर मिनिस्टर मुंहुं ॾियणो पियो आहे, जॾहिं त हू चवंदा त मां त रिलैक्स आहियां, नॉर्मल आहियां, मूंखे का पर या सिंग कोन लॻा आहिनि. ऐं अलाए छो मिनिस्टर थियणु हिकु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे, अलाए छो हुननि जे लाइ कम ॾुखिया थी वेंदा आहिनि, हू सही सां डिलीवर न करे सघंदा आहिनि, त वधीक हुननि सां ॻाल्हि ॿोल थिए थी. सर कमिंग बैक टू यू, जैसे हम पहले तो खैर हम ख़वातीन पे बात कर रहे थे और आपने कहा कि 16 अजला तक अभी तक हुआ और आप उसको मजीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं ताकि ये थोड़ी चीज़ हमारे प्रोग्राम के जो गवर्नमेंट आएगी प्रोजेक्ट भी उन्हीं का है, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको देखिए. जिन जिलों में ज़रूरत नहीं है इसकी, उन जिलों में तो जाएंगे नहीं. अच्छा, जाहिर सी बात है. अब कराची का कोई ज़िला इसमें शामिल नहीं, हैदराबाद शहर का कोई ज़िला इसमें शामिल नहीं है जो मज़ाफ़ात के ज़िले हैं. तो ये 16 ज़िले आइडेंटिफाई वो किए गए हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत, और ये सिर्फ 30,000 रुपये नहीं मिल रहे. हॉस्पिटल का जो इलाज है वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करा के दे रही है सारे का सारा उनको. सही है जी. तो ये आप समझ रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है इन ख़वातीन को फैसिलिटेट करने का, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं रहेगा? नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार हो गया था. हमने ऐसे देखा है, अभी निगरान है तो उनके लिए ठीक है, आपने अनाउंसमेंट कर ली. मैंने तो उसको स्पीड अप कराया. सही. और बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी उनमें एंगेज किया है. चीफ मिनिस्टर का बहुत इंटरेस्ट है सप्रेस क्लासेस के साथ, गरीब लोगों के साथ. अच्छा, जब चीफ मिनिस्टर साहब को आप लेकर गए सिंध के दूसरे अजला में, तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या कह रहे थे वो देख के? चीफ मिनिस्टर साहब चूंकि जज रहे सारी उम्र, तो वो जज की निगाह से ही चीजों तो बड़े स्कूल्स का भी दौरा किया, हमने देखा कि क्या रिएक्शन क्या था उनका. डांट डपट भी की, वार्निंग्स भी दी, और इम्प्रूव कराने के लिए भी मीटिंग्स की हर जगह पे. डिविजनल कमिश्नर्स के साथ तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को बुला के और पूरा माइन्यूट डिटेल में इंस्पेक्शंस की, और बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से स्पीड अप हुई है. जैसे थर के आरओ प्लांट्स हैं, फौरी तौर पे सीएम साहब ने उसके फंड भी रिलीज़ किए और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑन हो रहे हैं, और लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा जो किसी टेक्निकल वजह से या लिटिगेशन की वजह से बंद थे. तो बहुत ही एफर्ट किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके लिए कि जितनी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए, और लोगों की फलाह व बहबूद का कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे ना रुके. तो सारे के सारे पिछली गवर्नमेंट के. अच्छा, जब से निगरान हुकूमत आई हुई है तो उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो जो उनका काम है वो नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ और करें, जैसे कि ऑफिसर्स को चेक करना और बाकी तरह के कुछ ऐसे फैसले वो जाते जाते अब करने जा रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं देखिए, ये ऑफिसर्स को चेक करना तो जिम्मेदारी है हमारी कैबिनेट की, और बात ये है कि हमारी कैबिनेट हर वो काम कर सकती है जो कोई भी परमानेंट सिटिंग गवर्नमेंट कर सकती है. अच्छा. हमारा कोई ज़ीरो इख्तियार नहीं है. मेरा वही इख्तियार है जो मुझसे पहले जो भी वजीर था उसका था. बात ये है, अगर ये पिछली गवर्नमेंट के मंसूबे अगर ये हम रोक देते, अगर हम इनको स्लो कर देते, तो एक तो इनके जो अच्छा, ये तो ऑलरेडी एलिगेशन था जो पिछली सिंध सरकार थी, वो तो अभी भी लगा रही थी कि निगरान हुकूमत ने बड़े प्रोजेक्ट्स की जो पेमेंट्स वगैरह हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, वो रोक दी. नहीं, वो पॉलिटिकल होता है. वो जब इलेक्शन हो रहा होता है, एक भी इल्ज़ाम पिछली गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई नहीं लगा रही है, ऐसे पब्लिकली लगाते हैं. नहीं, हमारे फॉर्मर सीएम मुराद अली शाह साहब ने कहा था निगरान हुकूमत के लिए अभी रिसेंटली. मेरे ख्याल में वो सेटिस्फाई होंगे बहुत ज़्यादा कि कोई एक भी उनका प्रोजेक्ट हमने ना स्लो डाउन किया, ना रोका, बल्कि पहले से ज़्यादा स्पीड हमने उन्हें दी है. और बात यह है कि इसी तरह से उनके मुखालिफ तो रात दिन ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हम पिछली गवर्नमेंट की बी टीम है. अच्छा. तो मैंने ये कहा, ये भी बड़ा आप लोगों के बारे में मैंने तो ये कहा था
کہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ یہ نگرانی یہ تو سندھ سرکار کے ہی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کو سن رہے, تو یہ ایسا ہے. اس کی وجہ تو یہ بات تو اب خود اس بات کو اپروو ہے کہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ روکا نہیں تھا. اچھا, اگر روکا لیکن وہی پچھلی گورنمنٹ والے ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی نگرانی آ کے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کوئی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ پیپل انٹرسٹ کا پروجیکٹ روکا نہیں ہے, بلکہ اس کے سارے فنڈ ریلیز ہوئے. اچھا, سب ایوری تھنگ. اوکے, ہاں ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہ بجٹ ایلوکیشن کی بات بھی جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بڑی کرپشن ہوتی ہے. اب آپ کا اس مختصر عرصے میں اس حوالے سے دیکھیں, ہمیں تو کوئی بجٹ ملا نہیں, لیکن کیا رہا آپ نے آبزرو تو کیا, جو بجٹ ملے ہیں وہی بجٹ وہی ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جس طریقے سے چل رہی تھیں, اور اس میں جو میجر پروجیکٹ ہیں جیسے ورلڈ بینک کا بھی پروجیکٹ ہے, اس میں بھی کرپشن کی گنجائش ہی نہیں. مزے کی بات, حالانکہ یہ میرے زمانے کا نہیں, یہ بھی ساری فنڈنگ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کر رہا ہے. اس کا ایک ماڈل ہے, وہ ڈائریکٹ کانٹریکٹر ان کے اپائنٹ کیے ہوئے, گورنمنٹ آف سندھ ان کی مدد سے خالی اس کو سپروائز کر رہی ہے. ہر مکان کے پیسے فکس ہیں کہ یہ 3 لاکھ روپے ملیں گے, اور مکان اسی کو بنانا ہے کہ جس کا مکان گرا ہوا ہے. صحیح. تو زیادہ تر اس طرح کے پروجیکٹ ہیں ٹھیک ہے کہ وہ نہ ہم نے کوئی نئے ٹھیکے دیے, پیسے ملتے جو ہیں تھے آپ نے ان کو سپیڈ اپ کیا, یہ آپ جو چل رہے تھے ان کو چلنے دیا ہے. اس میں اگر کوئی رکاوٹ تھی, وہ رکاوٹ ہمارے سامنے آئی, ہم نے اس کو ریموو کیا. اچھا, جیسے آپ نے سوشل سیکٹر کی ہم بات کریں تو آپ نے کچھ خواتین کی بات کی. سوشل سیکٹر کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ہمارے دیکھنے والے سمجھنا؟ ساری سوشل سیکٹر کی ساری ذمہ داری ہے. ہاں, پہلی بات تو یہ کہ سوسائٹی میں, ملک میں, صوبے میں جتنے انڈر پریولیج لوگ ہیں, جتنے بلو پاورٹی لوگ ہیں, ان سب کی ذمہ داری حکومت پہ آ جاتی ہے. اب ہے کیا یہ, اس کے اندر ہیلتھ, ٹھیک ہے, ایجوکیشن, سوشل ویلفیئر, وومن ڈیولپمنٹ, لیبر, اور یہ 10-12 منسٹریوں کا کام بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ ان کی جو بیسک سہولتیں ہر شہری کو, اس کا علاج بھی ہو, اس کو تعلیم بھی ملے, اس کو روزگار یا حکومت پیسے دے یا ایسا روزگار. یہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ نے جو کچھ خواتین کا حوالہ دیا وہ انف ہے, یا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انف نہیں ہے, اس میں مزید کام ہونے کی کیپیسٹی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے؟ لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ سوشل سیکٹر میں بھی, اگر ہم ہیلتھ سیکٹر میں بھی بات کریں, جس سیکٹر میں بھی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, یا پرو پیپل, پرو وومن, پرو لیبر قانون جو پاس کیے وہ صرف سندھ اسمبلی نے پاس کیے. اچھا, اور سب سے زیادہ سوشل پروٹیکشن کا کام بھی سندھ کی حکومت نے ہی کیا ہے. صحیح. اور یہ ظاہر ہم سے آنے والی پہلے والی حکومت کا ہی کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آئیڈیل ہے, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن دوسرے صوبوں کے بنسبت سندھ میں آپ ہیلتھ دیکھ لیں, کون سا ایسا صوبہ ہے کہ جس میں دل سے لے کے اور لیور تک کا فری آپریشن ہو. لندن اور امریکہ سے, برطانیہ سے, یورپ سے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہاں آپ جب سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں تو پھر حالات تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آتے ہیں نا. تو پھر اس سچویشن کو, ان اسپتالوں کو لے کے پھر اس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں کی حالت. دیکھیں, یہ ایسا یو ٹی بھی حکومت سندھ کے پیسوں سے چلتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں نہیں چلتا. یہ جو انڈس اسپتال ہے, نام باری صاحب کا ہوتا ہے, پیسہ سارا سندھ حکومت کا ہے. یہ جو جے پی ایم سی ہے, سول ہے, اور یہ جو چائلڈ ہیلتھ سینٹر ہے, کارڈیو ویسکولر کی پورے سندھ میں چین ہے. یہ کوئی 80-85 ارب روپیہ حکومت سندھ ان پہ خرچ کرتی ہے. آپ ایس آئی یو ٹی میں چلے جائیں, ارب پتی ہے یا غریب آدمی ہے, ایک ہی قطار سے جاتا ہے. اسی طرح کارڈیو ویسکولر میں چلے جائیں, جہاں 10 لاکھ روپے کا آپریشن ہوتا ہے, اس سے اچھا علاج ہے. تو میرے خیال میں یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے. اچھا, یہ خالی پرسیپشن ہے, لیکن کام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام اگر سندھ حکومت نے کوئی اچھا کیا نا تو وہ ہیلتھ میں کیا ہے, ہیلتھ میں. لیکن ان سے خیر سڑکیں بنانے کا بھی بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دراصل وہ دکھاتا نہیں ہے. تو خیر جب وہ دکھانے لگے تھا, سڑکوں کا نیٹ ورک میں نے خود دیکھا ہے پورے سندھ میں. اچھا ہے, بہت ہی شاندار ہے. آپ تھر چلے جائیں,
اچھا. آپ جدھر چلے جائیں زبردست روڈ نیٹ ورک بنا ہوا ہے عالی شان. ٹھیک. میں تو سارا سندھ گھوم رہا ہوں اور ساری عمر سے گھوم رہا ہوں، لیکن ابھی پچھلے اتنے سالوں میں جو بریجز بنے، جو روڈ نیٹ ورک بنے، وہ بہت ہی شاندار بنے. صحیح. اچھا سر، آپ کے ماتحت جو یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، یقیناً ان کا یہ بھی بہت بڑے ڈپارٹمنٹس اور بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آرٹس کاؤنسل پاکستان کراچی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور کئی سالوں سے آپ اس کے پریزیڈنٹ. میری پہلی تو ذمہ داری یہی ہے. جی، آپ اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور کوئی آپ سے جیت نہیں پاتا جب بھی ووٹنگ یا الیکشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اور آپ پورے ملک میں جو لٹریچر فیسٹیولز کراتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مخصوص پینل ہوتا ہے اور مخصوص جرنلسٹ، مخصوص گیسٹ کو ہی آپ اس میں بلاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اچھا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک انٹلیکچوئل ڈس انٹیگریشن پہ بلیو نہیں کرتا. جو چاہے وہ جرنلسٹ ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل ہے، چاہے وہ اسکالر ہے، میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کرتا ہوں. میں امریکہ میں بھی 3 کانفرنسیں کر کے آیا ہوں. یہ سیٹ پیٹرن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سرٹن معیار سے نیچے میں نہیں جاتا. لوگ بدلتے رہتے ہیں میری کانفرنسز میں. نہیں، میرے پر تو تنقید اور بھی بہت ہوتی ہے. اس کے لیے میں ایک لطیفہ بھی سناتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ کوئی صاحب تھے تو انہیں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، تو وہ کسی نہ کسی بہانے اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے تھے. تو ایک دن پیٹنے لگے تو بیوی نے پوچھا بھائی کیوں پیٹ رہے ہو؟ تو اس نے کہا تم آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں؟ تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں. میرا اس ملک میں کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی منسٹری. یعنی میں بڑی بات کر رہا ہوں، کلچر منسٹریوں سے بھی زیادہ کام کرتا ہوں سارے صوبوں کی. یہ پی این سی ہے اور یہ الامرا اور فلاں یہ سارے مل کے اتنا کام نہیں کرتے جتنا یہ چھوٹا سا ادارہ کام کرتا ہے. تو یہ جیلسی کے بجائے اگر یہ ہم سے، اب سندھ کا جیسے کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، وہ ہماری خدمات کو ایکنالج کرتا ہے، وہ ہم سے گائیڈ لائن بھی لیتا ہے اور ان کو یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن سارا پاکستان ہے، کشمیر تک میں ہم جا کے کرتے ہیں. جی بالکل. اور وہ بالکل کشادہ دلی سے ہمارا مسئلہ ہے اس پاکستان کو بہتر کرنا، انٹلیکچولی اپ گریڈ کرنا، فیڈریشن کو مضبوط کرنا اور سندھ کا پیغام لے کے پورے پاکستان میں اور دنیا میں جانا اور اپنا میسج پہنچانا. اور یہاں سے ابھی نور الدشا ہم سب جاتے ہیں اور کشمیریوں سے، پنجابیوں سے، پٹھانوں سے، گلگتیوں سے باتیں کرتے ہیں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ذریعے ہم کلچرل ڈپلومیسی کرتے ہیں. ہم امریکہ میں کر کے آئے جہاں امریکن سینیٹرز، کانگریس مین سب لوگ ہمارے پروگراموں میں آئے. تو جو رانگ پرسیپشن ہے پاکستان کا، اس کو ٹھیک کرنے میں ہمارے فارن آفس سے زیادہ کام ہم کرتے ہیں. صحیح. تو آپ نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی؟ جو لوگ آپ پہ طنز اور تنقید کرتے ہیں معاملات کو لے کے، ان سے بیٹھ کے کبھی بات، یا انہوں نے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے کبھی؟ نہیں، پہلے فرض کرو 100 تھا تو اب 2 رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نہ میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک پہ میرے خلاف کیا لکھا جا رہا ہے، انسٹاگرام میں کیا ہے، اخبار میں کیا ہے. میں کوئی چیز نہیں دیکھتا اور میں اپنے ساتھیوں سے بولتا ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی لکھ رہا ہے تو مجھے بالکل نہ بتائیں. میرا اتنی زیادہ مصروفیت ہے اسی فوکس کی جو میرا ذہن میں ہے کہ اگر میں، یہ اصل میں ان کا ایک ہی مقصد ہے، یہ مجھے ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. جو میں 180 کی اسپیڈ سے چل رہا ہوں نا. نہیں، مجھ پہ تو 20 کیس بھی ہوئے، مقدمے فیسٹیولز کو لے کے، ہائی کورٹ، فیسٹیول کو لے کے بھی ہوا ہے. سکھر بینچ میں، سندھ ہائی کورٹ میں کہ یہ سندھ سے باہر نہ کرے. فیصلہ بھی ہوا ہمارے خلاف، سپریم کورٹ نے اس کو کر دیا. اچھا، خارج. چلیں ٹھیک ہے. تو جی مسئلہ وہی ہے کہ یہی کیوں کرتا ہے. میں نے کسی کو روکا ہے؟ آج کل مسئلہ کیا ہے ہمارے دانشوروں کے ساتھ، سو کالڈ دانشوروں کے ساتھ، ان کو یہ مل گیا ہے تو وہ اپنا سارا بخار، سارا غصہ بجائے پریکٹیکل فیلڈ میں نکلے. ہم تو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، 2 لاکھ لوگ سکھر کے میرے فیسٹیول میں آئے، وہ بچے میری آواز کو سمجھتے ہیں. یہ 4 لوگوں کو مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، بچے کہیں اور ہیں. میں ان کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہوں.
ہمیں ہمارا جو فیوچر ہے نا وہ، اور وہ ہائیلی انٹلیکچوئل ہے. ابھی سکر میں جو ہم نے کیا ہے وہاں کی یونیورسٹیوں کے جو سیشن کیے وہ ہمارے بزرگوں سے زیادہ انٹلیکچولی بھی اسٹرانگ ہے. تو بات تو وہ سمجھ رہے ہیں. 2-4 کو اگر یہ پریشانی ہے تو وہ پریشانی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں مزید کام کر کے. چلیں بہت اچھی بات ہے. اچھا ابھی چونکہ ٹائم بھی کم ہے تو میں آپ سے آخری سوال ہی کروں گی کہ ابھی کم وقت رہ گیا ہے اور جو ہے ہماری 20 کو آخری کیبنٹ ہے ایگزیکٹلی حلف اٹھانے لگیں گے جو آنے والے وزیر اعظم ہوں گے. خیر وہ بھی ابھی اتنا واضح تو ہے نہیں کہ حکومت اور وزیر اعظم جی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم تو وہ بھی خیر ابھی حکومت سازی کا عمل بھی اتنا واضح نہیں ہو رہا ہے. تو اچھا آپ سمجھتے ہیں تو ابھی جاتے جاتے آپ کو یہ منسٹری یہ عہدہ یاد آئے گا یا آپ کو اس کی ضرورت ویسے ہے جاتے جاتے اور دوبارہ موقع ملے بننے کا تو پسند کریں گے منسٹر؟ نہیں وہ دیکھیں بالکل مجھے میں تو 15 سال سے منع کر رہا ہوں. مجھے تو پہلے بھی بہت یعنی آفرز آ رہے کہ منسٹر بنے. 2018 میں فیڈرل منسٹر بنا رہے تھے 5 سال کا. کیوں ہر کسی کو کرسی اچھی لگتی ہے آپ نے کیوں ٹھکرایا؟ نہیں میں بھاگتا تھا کہ میں کنٹروورشل ہو جاؤں گا. ابھی اس وقت یہ کہ پاکستان کی ساری قومیت ہے اور میرا سندھ میرے سے پیار کرتا ہے. ایک پارٹی میں جاؤں گا تو باقی گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے. یہ خوف تھا. لیکن مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے اگر اس طرح کی پوزیشن میں اگر آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور صدق کے دل سے کر رہے ہیں تو بالکل لینا چاہیے اور آگے بھی موقع ملے گا تو ضرور لوں گا. چلیں زبردست. اور آخر میں اب جتنی حکومتیں الیکٹ ہوئی ہیں اور خاص طور پر میں سندھ میں ہوں تو سندھ کی نئی آنے والی حکومت تو الیکٹ ہو چکی ہے. صرف وزیر اعلیٰ کا اعلان ہو ہے تو میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. ایڈوانس میں ایڈوانس کون بننے والے ہیں وزیر اعلیٰ آپ کے مطابق؟ دیکھیں یہ جو ڈسکریشن ہے یہ جو پیپلز پارٹی جیت گئی ہے اور ایسی تاریخی جیتی ہے کہ کبھی ایسی جیتی نہیں تھی. تو یہ جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی اس کا ڈسکریشن ہے کہ وہ جن کو چاہیں گے وزیر اعلیٰ بنائیں گے. اگر مجھے پتہ بھی ہوگا تو آپ کو نہیں بتائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے آواز ٹی وی کو اور ان پرسن ود لیلا کے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تو ناظرین اساسا بڑی بہترین شخصیت موجود ہوئی. منسٹر त ख़ैर हू हाणे थियनि पर उनखां अलावा बि खोड़ माण्हू उन्हनि खे मञींदा आहिनि ऐं जेके हू कम कंदा आहिनि उन्हनि खे साराहियो बि वेंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं तंज़ ऐं तनक़ीद बि थींदी आहे जंहिं सां जो त हू अञा चाहिनि था त उन्हनि जी परेशानी में इज़ाफ़ो कनि. सो बहरहाल हुननि तमामु घणियूं शयूं असांखे ॼाणायूं त हू कीअं इन्हनि टिनी ख़ातनि में कमु जेको आहे कीअं कनि पिया ऐं ॿीहर उन्हनि खे जेकॾहिं मौक़ो मिले त हू मिनिस्टर थियणु पसंदि कंदा. सो इजाज़त ॾींदा. तव्हां सां मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते. पहिरियों तमामु घणो ख़्यालु रखंदा. अल्लाह.